पाकिस्तान बनने का मकसद क्या है? बहनों के सुहाग छिन गए, उनके दुपट्टे छिन गए, माओ से उनके बेटे छिन गए, बहनों से उनके भाई छिन गए, खून की रदियाँ रंगीन हो गई। लोगों ने अपने तशख़्ख़ुस जो थे वो वार दिए इसके ऊपर कि मैं अश्कबार हो जाता हूँ जब मैं सोचता हूँ शायद मैं भी उस बात का हिस्सा हूँ। वहाँ पे लोगों के पास इतना अरूज था इंडिया में, उन्होंने अपना घर बार हर चीज़ छोड़ दी इस पाकिस्तान के लिए कि हम वहाँ जाएंगे। मुहर्रम और 14 अगस्त को तुसा किवें दे देवे? इस्लाम ज़िंदा होता है हर करबला के बाद। हमने सफ़र में जवान बच्चों को गोलियां लगते हुए, तड़पते हुए, खून बहते हुए अपनी आँखों से देखा। नए मुल्क की खुशी में इन्होंने अपने बुज़ुर्गों को सरों में गोलियां लगते हुए और तड़पते हुए सामने मरते हुए देखा। मेरे वाले साहब बताते हैं सिखों का एक ग्रोह आया, एक जमात आई, उन्होंने तलवारें चलाईं और गर्दनें काट दी, बाजू काट दिए, औरतों के पिस्तान तक काट दिए। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। जी नाजरीन, तुसां दे पे झोंक टीवी वसेब दी आवाज़ और मैं तो अपना मेज़बान रिजवान हुसैन। नाजरीन, अज असा ख़ास प्रोग्राम घिन के हाज़िर थे क्योंकि अगस्त का महीने 14 अगस्त के हवाले दे नाल मुल्क पाकिस्तान के हवाले दे नाल कि पाकिस्तान किवें बना और पाकिस्तान के टाइम के उत्ते कितनी एक कुर्बानियाँ दी गई, कितनी एक जाना हैं जिहड़ियां कुर्बान थी। पाकिस्तान बनने के टाइम ते कितनी एक मुश्किलात का सामना थिया। अज मेरे स्टूडियो के जनाब मुल्तान दे बहुत खूबसूरत मुहांदरे अपनी पहचान आप हैं, आप एक हवाला हैं, एक मिसाल हैं। शेख सादत साहब में मौजूद हैं, आप डॉक्टर भी हैं और सनाखान अहले बैत भी हैं और उन्होंने नाल जनाब अब्दुल अजीज़ साजिद MA LLB। आप माशाल्लाह वैसे तो शोबे के लिहाज नाल पुलिस दे विच अफीसर हैं और उन तो इलावा अगर असा गाल करूँ तो बड़े खूबसूरत शायर भी हैं और हर हवाले के उत्ते आप गुफ्तगू करना जानते हैं। तो नाजरीन, प्रोग्राम वाले पासे वेसूँ और सब तो पहले तो मैं तमाम दोस्तों को गुजारिश करे कि अपने कमेंट्स बॉक्स ज़रूर दसेसो कि सारे प्रोग्राम तुसा केड़ी सिटी तो, केड़े शहर तो, केड़े मुल्क तो दे पे। और उस तो बाद अगर तुसा सारे चैनल ते नवे वे सारे चैनल को लाइक करे सो, कमेंट्स करे सो, चैनल को सब्सक्राइब करे सो ताकि हर आने वाला प्रोग्राम, हर आने वाली मालूमात की वीडियो तुहाडे तक पहुँच सके। तो नाजरीन, गुफ्तगू का सिलसिला शुरू करने हैं। इन शेर तो बाद असा गुफ्तगू वाले पासे आसूँ कि तू मेहनत कर, मेहनत दा सिला जाने खुदा जाने। तो मेहनत कर, मेहनत दा सिला जाने खुदा जाने, तो डीवा बाल के रख जा हवा जाने खुदा जाने। नाजरीन, अब्दुल अजीज़ साजिद साहब नाल गुफ्तगू का सिलसिला शुरू करेसूँ। सब तो पहला सवाल और पहले सवाल वाले पासे आसूँ। सब तो पहले अपने मेहमानों का शुक्रिया अदा करेसूँ कि आप दी मोहब्बतों का बेहद शुक्रिया कि तुसां अपने कीमती वक्त जो टाइम दिता। और आओ नाजरीन, गुफ्तगू वाले पासे आने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रुज़ान भाई, सबसे पहले तो मैं शुक्रगुज़ार हूँ आपके झोंक वसेब टीवी का, जो आवाज़ है जनूबी पंजाब की, बहुत मुतबर हवाला है अपनी आवाज़ को आगे पहुंचाने का। और आपकी मोहब्बतें हमेशा ही हमारे शामिल हाल रहीं। आपके बहुत बड़े एहसानात हैं हमें आगे ले जाने में, आगे बढ़ाने में। तो मेरी दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से कि आपका ये चैनल जो है दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करे और आपका नाम जो है ये नीलू आसमान की वसतों पर सितारों की तरह चमकता और धमकता हुआ दिखाई दे। आप हमेशा खुशियों के बहरे बेकरार में रहें, गम कभी करीब ना आए और कामयाबी आपके कदम चूमती रहे, कामरानी आपकी गुलाम बन जाए। और ये आपका टीवी जो है ये बहुत जल्द तरक्की करे, हमारी ये दिली दुआ है। तो बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। जी साजिद भाई। बात ये आपको पता है रुज़ान भाई, आप मेरे बहुत करीब हैं, आपकी मोहब्बतें हमेशा मेरे साथ साथ चलती हैं। 26 मई को मेरा एक्सीडेंट हुआ और मेरी क्लाई फ्रैक्चर हो गई, मेरी लेग फ्रैक्चर हो गई। तो मैं उधर रहा क्योंकि मैं आपने रमज़ान मुझे मुहर्रम में बहुत सी कॉल्स भी की और बुलाया भी, लेकिन मैं लजपालों की नौकरी ना कर सका। तो मैं आगाज़ अपनी गुफ्तगू यहाँ से करूँगा कि तमाम हम्द है उस खाल के अज़ल के लिए, सुकून झील को देता है जो कमल के लिए। मैं उनके नाम से करता हूँ इब्तिदाए कलाम, वो जिनके नाम फरिश्तों ने भी संभल के लिए। ये करम है उन लजपालों का, उन करीमों का जिनका नाम मैं जपता हूँ, जिनका नाम मैं लेता हूँ। तो मुझे शायर आले इमरान जनाब शौकत साहब जिन्हें मैं अपना रूहानी उस्ताद भी मानता हूँ,
اور ان پہ اللہ کی عطا بہت زیادہ ہے، شوکت مائیں روز روز پیدا نہیں کرتی، واہ۔ وہ ایک ہی ہے۔ تو سر اس نے ایک بات کہی تھی، اس کا بھی ایک بار ایکسیڈنٹ ہوا تھا، تو انہوں نے ایک بات کہی تھی کہ یہ ذکر میری بقا کی اساس رہتا ہے، واہ، یہ ذکر میری بقا کی اساس رہتا ہے، عجیب ذکر ہے شوکت شناس رہتا ہے، ہزار موت سے ٹکرا کے بھی میں زندہ ہوں، میرا حسین میرے آس پاس رہتا ہے۔ کیا بات ہے، بہت خوب بہت خوب۔ ساجد بھائی تھوڑے نال ڈھیر ساری گفتگو کرنی ہے کیونکہ شیخ سعادت صاحب آپ ماشاءاللہ ڈاکٹر بھی ہیں ہومیوپیتھک دے حوالے نال، اور اون تو علاوہ اگر اساں حدیث قصہ دی گل کرنی ہے تے ملتان دے وچ 95% مجالس ہوئے یا جتھاں ذکر اہل بیت ہوئے تے شیخ سعادت صاحب کو اے میں سمجھدا کہ اے مالکاں دی خاص عطا ہے کہ حدیث قصہ پڑھن دے حوالے دے نال سا کوئی چہرہ نظر آندا ہے۔ تو اساں آپ کو بھی اپنے اسٹوڈیو دے اندر ویلکم آدھے ہیں، ساتھ بسم اللہ جی ہیں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آغاز کلام بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہو چکا۔ سب سے پہلے میں مشکور و ممنون ہوں جناب سید رضوان بخاری صاحب کا کہ انہوں نے مجھے اس قابل سمجھا۔ صبح میں ابھی منصب زندگی شروع کرنے والا تھا کہ ان کا فون آیا، تو میں نے انہیں 2-3 مجبوریاں بتائیں کہ میں نے جانا ہے وہاں، تو ان کی طرف سے حکم ہوا کہ جی آپ 11 بجے تک آفس آ جائیں تاکہ آج 14 اگست کے حوالے سے گفتگو آپ کے ساتھ کرنی ہے۔ ہماری قوم اور ملک میں 14 اگست کو جو اہمیت ہے وہ یقیناً آغاز سفر پاکستان تھا، اور مجھے ان کے ٹیلی فون سے اس بات کی بہت خوشی ہوئی کہ ایک مومن نے مجھے صبح اٹھتے ہی فون کیا اور 14 کا ذکر آ گیا۔ میں نے کہا کہ بلا میں ہر کام اپنی زندگی کا چھوڑ کر سب سے پہلے انہی 14 کی بارگاہ میں حاضری دینا مناسب اور خوش بختی سمجھوں گا جس مقصد کے لیے آپ نے مجھے بلایا، اور میری زندگی کا جو خاصہ ہے وہ انہی 14 کے صدقے میں ہے، میری زندگی کا نہیں، کائنات کا خاصہ 14 کے صدقے میں چل رہا ہے۔ بہت شکریہ، بہت مہربانی۔ جی عبدالعزیز ساجد صاحب، پہلا سوال کہ پاکستان بنن دا مقصد کیا ہے؟ سر دیکھیے، پاکستان جو ہے یہ واحد نظریاتی ریاست ہے جو کسی نظریے کے بنیاد پر حاصل کی گئی۔ جب ایک تھاٹ، ایک سوچ، ایک فکر بہت سے لوگوں کی زندگی کا نصب العین بن جائے تو پھر وہ نظریہ بن جاتی ہے، آئیڈیالوجی بن جاتی ہے۔ اگر ہم ہسٹری کے اوراق کو ریپلیٹ کریں، اس کو پلٹیں، تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ پاکستان کو بنانے میں کتنی مشکلات پیش آئیں۔ یہ وہ لوگ جانتے ہیں جنہوں نے پاکستان کو بنایا۔ پاکستان 14 اگست 1947 کو مارد وجود میں آیا۔ اس کو بنانے والے لوگ جو تھے، اس کا خواب جو تھا، آپ دیکھ لیں، مفکر پاکستان جسے آپ کہتے ہیں، حکیم الامت علامہ ڈاکٹر محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا، اور انہوں نے پھر اپنی اس بات کو قائد تک پہنچایا، تو قائد نے اس کے لیے اسٹرگل کی۔ اس پاکستان جو تھا یہ بنا بھی ماہ سیام میں، اور پھر تاریخ بھی 14، جیسے شیخ صاحب نے ذکر کیا کہ 14۔ اب یہ پورا نظام جو ہے ہماری کائنات کا، یہ 5 12 14 پہ چل رہا ہے۔ اب اس کو بنانے والے دیکھیں کہ وہ کون ہیں، ایک محمد علی ہے، ایک فاطمہ ہے، اور یہ جو حاصل کیا گیا خطہ زمین، یہ اس کا مقصد تھا، اس وقت لوگوں کا ایک نعرہ تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ۔ تو قائد نے ایک بار تقریر کرتے ہوئے یہ بات واضح کر دی تھی کہ ہم نے ایک خطہ زمین اس لیے حاصل نہیں کیا کہ ہم آزادی سے زندگی بسر کر سکیں، ہم نے یہ خطہ زمین اس لیے حاصل کیا ہے کہ ہم اپنی زندگیوں کو اسلامی اصولوں کے مطابق گزار سکیں۔ یہاں پر کسی بندے پہ کسی قسم کی پابندی نہ ہو، کوئی تشدد نہ ہو، کوئی ظلم نہ ہو، سب لوگوں کو اپنی اپنی مذہبی آزادی ہو، وہ جیسے چاہے اپنی زندگی کو گزارے۔ ویسے انہوں نے ایک بات واشکاف کر دی تھی کہ پاکستان تو اسی دن مارز وجود میں آ گیا تھا جس دن بر صغیر پاک و ہند میں پہلے مسلمان نے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا تھا، تو پاکستان بن چکا تھا۔ بعد میں اسٹرگلس رہی لوگوں کی، بہت سارے انہوں نے سلسلہ ہوا، پھر آگے بات ہوگی، ابھی ہماری بات چل رہی ہے کہ اس حصول پاکستان کے لیے جو قربانیاں دی گئیں ان کو آپ نہیں جان سکتے۔ یہ ان لوگوں سے پوچھئے، یقین کریے کہ بہنوں کے سہاگ چھن گئے،
ان کے دوپٹے چھن گئے، ماؤں سے ان کے بیٹے چھن گئے، بہنوں سے ان کے بھائی چھن گئے، خون کی ردیاں رنگین ہو گئی، لوگوں نے اپنے تشخص جو تھے وہ وار دیے اس کے اوپر. پتہ نہیں کس کس لوگ تھے، کس قسم کے لوگ تھے جنہوں نے ایسی قربانیاں دیں. واللہ با خدا میری آنکھیں میں اشک بار ہو جاتا ہوں جب میں سوچتا ہوں، شاید میں بھی اس بات کا حصہ ہوں، پارٹ آف لائف ہوں. وہاں پہ لوگوں کے پاس اتنا عروج تھا انڈیا میں، انہوں نے اپنا گھر بار ہر چیز چھوڑ دی اس پاکستان کے لیے کہ ہم وہاں جائیں گے. اور پھر آتے ہوئے وہاں پہ ایسی ایسی خواتین تھیں جو سکھوں کے گھروں میں چلی گئی، انہیں قربانی دینی پڑی. کئی لوگوں نے کنوؤں میں چھلانگ لگا دی، کئی بیویوں نے، کئی بیویوں نے دریاؤں میں چھلانگ لگا کر خودکشی کر لی اپنی عزت کو بچانے کے لیے. اور کچھ لوگ ایسے تھے جو بڑے بڑے خاندان کے چشم و چراغ تھے، لیکن یہاں پہ آ کے وہ ایسے لوگوں کے ہاتھ چڑھے کہ ان لوگوں کو وہی بن کے پھر اس پاکستان میں اپنی زندگی گزارنی پڑی. اب آپ کو کیا پتہ کہ اس پاکستان کو بنانے کے لیے کتنی قربانیاں دی گئیں، بے مثال قربانیاں دی گئیں. اندازن کتنی ایک شہادتیں جڑیاں پاکستان بنن دے ٹائم تے تھیں، کیونکہ میں حالی پروگرام کو پروگرام ڈھیر سارے سوال ہیں اور آج اساں نوجوان نسل کو دسنا ہے کہ پاکستان اساں حاصل کیویں کیتا ہے. سر بات یہ ہے کلندی بھائی، سوال آپ کا بہت ویٹی ہے اور بہت ٹائم چاہتا ہے. ابھی تک میں نے کاؤنٹنگ تو کبھی نہیں کی ہے کہ مجھے اتنا پتہ کہتے ہیں کہ جو دریا کا پانی تھا وہ خون سے رنگین ہو گیا تھا. اتنی شہادتیں سکھوں نے اتنا مارا اس قوم کو، اتنا مارا کہ آپ تصور ہی نہیں کر سکتے. کاؤنٹنگ تو نہیں ہے، لوگ کیمپوں میں رل رہے تھے. لوگ یقین مانیے یہ لوگوں نے باتھو ایک چیز ہوتی ہے اسے ہم کہتے ہیں، اس کا ساگ وغیرہ لوگ بناتے ہیں، اس کو کھا کے لوگوں نے، جو کھا کے لوگوں نے، باجرہ کھا کے لوگوں نے، درختوں کے پتے کھا کے بھی اپنا وقت گزارا اس پاکستان کے لیے. اور اتنی قربانیاں دیں کہ میں کہتا ہوں کچھ بھی نہیں تو ہزاروں لوگ ضرور تحت دیکھ کر دیے گئے. اور ان کا یہ دیکھیں، کوئی بھی تحریک آزادی ہو کسی بھی ملک کو حاصل کرنے کے لیے یا کسی مقصد کو حاصل کرنے کے لیے، جب تک اس کے پیچھے ایک ریڈ لائننگ نہ ہو خون کی، وہ کبھی تحریک کامیاب نہیں ہوتی. اور یہ خون جو شہداء کا ہوتا ہے یہ ضروری ہوتا ہے. اس کی ایک وجہ ہے، ایک شاعر نے بڑی پیاری بات کی تھی کہ جب تک نہ جلیں دیپ شہیدوں کے لہو سے، کہتے ہیں کہ جنت میں چراغاں نہیں ہوتا. تو بات یہ ہے کہ اپنے خون سے دیے جلا کے، جو آپ شعر پڑھتے ہیں عملی تفسیر آپ کو وہاں نظر آ جائے گی کہ کرو نہ فکر، ضرورت پڑی تو ہم دیں گے لہو کا تیل چراغوں میں ڈالنے کے لیے. واہ 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 واہ، بہت خوب. شیخ سعادت صاحب، میں آپ والی سائڈ تے آساں کہ اگر جویں تساں گل کریندے پیا ہوئے کہ 5 12 14 دی نسبت جڑی ہے پاکستان دے نال جڑی ہوئی ہے، اور 14 اگست دی اگر اساں گل کرنی ہے، ول پاکستان بانی پاکستان محمد علی جناح، ٹھیک ہے، اور ایویں اساں گل کرنے تا انہاں دی جڑی ہمشیرہ آئی بی بی فاطمہ تو جناح. اچھا، پچھلے سال میں ڈٹھا ہے کہ محرم دے 14 اگست آئے، این سال بھی محرم دے 14 اگست آندا پی ہے. محرم اور 14 اگست کو تساں کیویں دے دیوے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بات یہاں سے شروع کروں تو نہایت مناسب ہوگا کہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. قبلہ ہمارے آباء و اجداد نے اسی 14 اگست کو 10 محرم کے تمام مناظر دیکھے ہیں. ہم جب ہمارے بزرگ بتاتے ہیں کہ 14 اگست بھی رمضان المبارک میں تھا، ہم نے سفر میں روزے بھی رکھے، ہم نے سفر میں جوان بچوں کو گولیاں لگتے ہوئے، تڑپتے ہوئے، خون بہتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھا. جیسے امام حسین 10 محرم کو صبح سے لے کر عصر کی نماز تک لاشیں کربلا سے اٹھا کے خیموں میں لاتے رہے، اسی طرح یہ اتنے مجبور و بے کس مومنین مسلمان تھے. نئے ملک کی خوشی میں انہوں نے اپنے بزرگوں کو سروں میں گولیاں لگتے ہوئے اور تڑپتے ہوئے سامنے مرتے ہوئے دیکھا، لیکن ان کو اٹھانے کی اور لاش کو دفنانے کی اجازت نہیں تھی، نہ فرصت تھی، نہ ماحول تھا. ایک گاڑی جو جالندھر سے غالباً چلی تھی، انہوں نے کہا کہ میرے والد صاحب کا نام عبدالعزیز تھا کہ عزیز صاحب اس گاڑی میں نہ جائیے، یہ ساری کی ساری گاڑی اگلے اسٹیشن پر قتل ہو جائے گی. اور ویسے ہی ہوا.
میرے والد صاحب بتاتے ہیں کہ میرا قد اس وقت 5 فٹ 9 انچ تھا اور میں ویٹ لفٹر بھی تھا اور پہلوانی بھی کرتا تھا۔ کہنے لگے کہ سکھوں کا ایک گروہ آیا، ایک جماعت آئی، اور انہوں نے کچھ نہیں دیکھا کہ یہ بچیاں ہیں، بچے ہیں، یہ بزرگ ہیں، یہ چھوٹے ہیں، یہ بڑے ہیں۔ انہوں نے تلواریں چلائیں اور گردنیں کاٹ دیں، بازو کاٹ دیے، عورتوں کے پستان تک کاٹ دیے، اور جو معصوم بچے تھے انہیں کاٹ دیا۔ تو کہنے لگے کہ ہم شومی قسمت کہ اس گاڑی کی ایک ایسی جگہ پر جا کر چھپ گئے کہ جہاں ہمیں قاتلوں نے ہمیں نہ دیکھ سکے قاتل، اور ہم دوبارہ اسی گاڑی میں چڑھ گئے اور وہ لاہور آ کر رکی۔ اور کہتے ہیں کہ جب روزہ کھولنے کا وقت ہوتا تو ایک ہی جوہڑ میں جہاں بارش کا پانی بھی تھا اور لاشیں بھی پڑی تھیں، مسلمانوں کو پیاس اتنی شدید تھی کہ اسی جوہر سے خون آلودہ پانی بھی پیا انہوں نے۔ اتنی مشکلات سے ہمارے آباء و اجداد نے پاکستان کو بنایا ہے، تعمیر کیا ہے، اس کی تعمیر میں حصہ لیا ہے۔ خدا را میری آپ سے تمام پاکستانیوں سے یہ التماس ہے کہ اس پاکستان کی تعمیر و ترقی کے لیے آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ آپ شعبہ ہائے کسی بھی زندگی میں ہیں، آپ اپنا فرض ادا کریں اور اخلاص سے پاکستان کی تعمیر میں حصہ لیں۔ پاکستان کے لیے اور اسلام کے لیے جو کچھ آپ کر سکتے ہیں وہ آپ ضرور کیجئے۔ اللہ تعالیٰ اس پاکستان کو اپنی رحمتوں، اپنی برکتوں، اپنی تمام عنایات کے ساتھ اس کو ہمیشہ تا صبح قیامت آباد اور شاد رکھیں۔ بھائی چارے کو فروغ دیں، ایک دوسرے کے لیے باعث رحمت بننے کی کوشش کریں۔ جی عبدالعزیز حاجی صاحب، یہ دسیسو کہ پاکستان بانی پاکستان محمد علی جناح نے جڑا پاکستان بنایا، کیا وہ مقصد پورا تھی ہے؟ ہاں جی، اس بات کا جواب میں بعد میں دوں گا، پہلے اگر آپ اجازت دیں تو آپ کے چینل کی وساطت سے یہ بات لوگوں تک پہنچ جائے گی۔ شیخ صاحب نے ابھی ایک شعر پڑھا جی کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ جی تو میں اس بات پہ بات کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات تو سر یہ ہے کہ باطل کی سازشوں کو کچلتے رہیں گے ہم جب تک رہے گا ہاتھ میں پرچم حسین کا۔ کسر یزیدیت کی دراڑوں سے پوچھ لو، تاریخ میں انقلاب ہے عزم حسین کا۔ کیونکہ ہم یہ جو ہمارا 14 اگست آ رہا ہے، یہ ایام اعظام آ رہا ہے، تو ان کی خوشی کے ساتھ خوشی ہے، ان کے غم کے ساتھ غم ہے، تو اس کو ہم اس طریقے سے سیلیبریٹ نہیں کر سکتے جیسے پہلے کرتے تھے۔ ہم اسے نماز پڑھ کے، نوافل پڑھ کے، پاکستان کے لیے دعائیں کر کے بھی منا سکتے ہیں۔ ضروری نہیں ڈھول ڈھمکے ہوں، دوسری باتیں ہوں، ہم عبادات کر کے، نوافل پڑھ کے اپنے اللہ کو راضی کریں، اس پاکستان کی خیر سگالی کے لیے، اس کے استحکام کے لیے دعائیں مانگیں۔ سر دیکھو کہ ساری نوجوان نسل جڑی ہے 14 اگست والی دیوار ہلا گلا تے موٹر سائیکلاں دے سلنسر کٹ دیونے تے لوگاں دیاں دھیاں بہناں کو، مطلب ہے کہ ساڈیاں ہی بچیاں کو، ساڈیاں ہی بہناں کو، وہ بہن میری بھی ہو سکتی ہے، وہ بیٹی میری بھی ہو سکتی ہے، انہوں کو پریشان کرنا یا اس طریقے دے، یہ کیا مطلب ہے بانی پاکستان دا پیغام ہے؟ نہیں، یہ ان کا پیغام ہی نہیں تھا، یہ تھاٹ ہی نہیں۔ یہاں پہ تو امن کا گہوارہ ہے پاکستان، یہاں پہ تو سکون کی تلاش میں کہ ہم اپنی زندگیوں کو اسلام کے مطابق ڈھال سکیں اور اس کے مطابق ہم اپنے آپ کو چلا سکیں۔ اب دیکھیں، جیسے اب کربلا ہے، بھائی نے بات کی، تو کربلا ایک اسکول آف تھاٹ کا نام ہے، کربلا ایک پوری فکر کا نام ہے، کربلا کو اجاگر کرنے کی ضرورت ہے۔ آیا ہم نے مشن حسین پہ ہم چلے؟ جو راستہ ہمیں حسین نے بتایا ہم نے اس کو اپنایا؟ بات میں آپ سے یہ کرنا چاہتا ہوں کہ وہ پوری بات کو سنا دوں کہ محمد علی جوہر صاحب تھے، ایک مفکر تھے، ان کی اپنی سوچ تھی۔ انہوں نے یہ بات کہی تھی کہ ہر ابتدا سے پہلے، ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد۔ اور دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد۔ اور قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ تو اصل میں جب یہ حکیم الامت سار علامہ ڈاکٹر محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ، درویش لاہوری، قلندر جو بندہ تھا، پتہ ہے نا اقبال کے بارے میں آپ سے پہلے میں نے بات کی، اقبال ہے کیا، اقبال مانتا کیسے ہے 5/12/14 کو، تو اس نے ایک بات کی تھی کہ ولی بھی، رند بھی، شاعر بھی کیا نہیں اقبال،
کوئی کمال ہے کوئی حساب ہے کم وقت کے کمالوں کا. واہ واہ. سنا ہے نجف میں بھی صورت سینہ اے دل، کوئی مقام ہے خاک گرنے والوں کا. کہیں وہ کہتا ہے کہ دل میں ہے مجھ بے عمل کے داغ عشق اہل بیت، ڈھونڈتا پھرتا ہے ذل دامن حیدر مجھے، اور رونے والا ہوں غریب کربلا کے غم میں کیا در مقصد نہ دیں گے ساقی کوثر مجھے. تو پھر کسی نے یہ پوچھا اقبال یہ بتاؤ تمہارا مذہب کیا ہے؟ تو اقبال اپنا مذہب بتا رہے ہیں. اس نے کہا کہ آدمی کام کا نہیں رہتا، عشق میں یہ بڑی خرابی ہے. اور کیا پوچھتے ہو مذہب اقبال، یہ گناہ گار بوتر آبی ہے کہ مولا علی کا جو مسلک ہے وہ مذہب ہے، وہی میرا مذہب ہے، میں اس کا پیروکار ہوں. تو وہی بندہ جو ہے اس نے محمد علی جوہر صاحب کو ہاتھ باندھ کے معذرت کر کے ایک جواب دیا. وہ جواب آپ کی سماعتوں کو نظر ہے. یہ میں نے پی ایچ ڈی لوگوں کو یہ غلطی کرتے ہوئے دیکھا کہ وہ کہتے ہیں اسلام زندہ ہوتا ہے. اسلام زندہ ہو چکا ہے. اب نہ کوئی کربلا اور ہو سکتی ہے، نہ کوئی حسین دوسرا آ سکتا ہے، کیونکہ یزید آج بھی بنتے ہیں لوگ کوشش سے. حسین خود نہیں بنتا، خدا بناتا ہے. تو حکیم الامت کیا کہہ رہے ہیں اس بارے میں؟ وہ فرما رہے ہیں کہ خوشبو خلد دب گئی خاک شفا کے بعد، جنت کا نام آنے لگا، جنت کا نام آنے لگا کربلا کے بعد. بعد از حسین اور نہ کوئی حسین ہے، نہ اور کوئی کربلا. اس کربلا کے بعد ہوتا اگر دنیا میں حسین دوسرا، پھر اور ہوتی کربلا اس کربلا کے بعد. اور پھر آگے انہوں نے کیا خوب فرمایا کہ از خود غلط ہے حضرت جوہر کا یہ کہا. اچھا. اسلام زندہ ہوتا ہے بس کربلا کے بعد، تسلیم روح جوہر مرحوم یہ کرے. اسلام زندہ ہو چکا بس کربلا کے بعد. جو علم گاڑ دیا حسین نے، اونچا کر دیا. حسین وارث انبیاء ہے. جو 1,24,000 پیغمبروں کی محنت کو بچا لے وہی تو حسین ہے. جو محمد مصطفیٰ آقا نامدار تاجدار مدینہ سور قلب و سینہ سیاہ لامکاں کو تاج نبوت پر پہنا دے آخری نبوت کا، وہی تو حسین ہے. حسین کو سمجھنا کوئی عام بات ہے. حسین سمجھوں سے بالا تر ہے. حسین سمجھ نہیں آ سکتا، کیونکہ کہنے والے آپ جو اپنے بات کی کہ ہم نے مقصد حاصل کر دیا، وہ مقصد میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں اور باب اختیار سے، صاحبان بست و کشاد سے، کہ یہ پاکستان کسی کے بابا کی جاگیر نہیں ہے. یہ پاکستان خون دے کے حاصل کیا گیا ہے. اس میں ہمارے آباء و اجداد کا خون شامل ہے. اگر اس پہ آنچ آئی، کسی نے سے میلی آنکھ سے دیکھا تو پھوڑ دیں گے وہ آنکھ. کسی نے کیا ہاتھ، توڑ دیں گے وہ ہاتھ اور کھینچ لیں گے وہ زبان جو پاکستان کے خلاف بولے گی. کیونکہ مٹی کی محبت میں ہم شفتہ سروں نے وہ قرض چکائے ہیں جو واجب بھی نہیں تھے. ہمیں اپنی مٹی کی حفاظت بھی کرنا آتی ہے. یہ میرا پاکستان غریب نہیں ہے، ہمیں ایم اے فرسٹ کلاس جانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ ایک الگ بحث ہے، لیکن سمجھنا چاہیے کہ پاکستان کھلونا نہیں، یہ خیرات میں نہیں ملا. کسی جس سے آئے کھلواڑ کیا اور چلا گیا. ہم نے خیرات میں یہ پھول نہیں پائے ہیں. خون دل صرف کیا ہے تو بہار آئی ہے. ویسے آپ دیکھیے کچھ مقاصد حاصل بھی ہوئے. ہر یعنی اقلیت کو مذہبی آزادی حاصل ہے. ہمارے وزراء، ہمارے وزیر اعظم صاحب، جب یہ ان کی مسیحی برادران کی کوئی بات ہوتی ہے، ان کے یہ کرسمس میں جاتے ہیں، گردوارے بن رہے ہیں. بھائی انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ٹائم اگلے پروگرام بھی جاری ہو ساری راسن اگست کے حوالے نال، کیونکہ اگست حالی شروع ہے 4 اگست کو ذرا دیر ہے. آج دا سارا پروگرام بیسیکل میسج یہ نوجوان کو، یوتھ کو، کہ جڑے سارے نوجوان ہلا گلا یا مطلب باقی بھنگڑے یا باقی چیزاں ساکو چاہیے کہ 2 رکعت نماز نوافل ادا کرو، 2 رکعت نماز شکرانہ ادا کرو کہ ساکو سونا ملک پاکستان میں نا. تو آخری پیغام جناب کو استحکام پاکستان کے لیے، خوشحالی پاکستان کے لیے، پاکستان کی پراسپیرٹی کے لیے اور پاکستان کے وجود کو قائم رکھنے کی دعائیں کرنا چاہیے. اس اللہ رب العزت سے مانگنا چاہیے، کیونکہ خطائیں دیکھتا بھی ہے، عطائیں کم نہیں کرتا. سمجھ میں کچھ نہیں آتا ہو اتنا مہربان کیوں ہے. ہمیں اپنے اعمال کی معافی مانگنی چاہیے، نہ کہ ہم یہ سلنسر نکال کے ماؤں بہنوں بیٹیوں کو تنگ کرنا چاہیے، لوگوں کے سکون کو برباد کرنا چاہیے. اسلام تو امن کا مذہب ہے، اسلام تو بھائی چارے کا مذہب ہے. ہمیں اس موقع پر اپنی اسٹرینتھ دکھانی چاہیے. ہمیں من حیث القوم ایک ہونا چاہیے. ہمیں سندھی، پنجابی، بلوچ، پٹھان، بلتستانی کو بھول جانا چاہیے. ہمیں سب سے پہلے پاکستانی بننا چاہیے. کیونکہ یوں تو اقبال نے کہا تھا نا کہ یوں تو مرزا بھی ہو، سید بھی ہو، خان بھی ہو، پہلے یہ تو بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو. اور فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں جاتے ہیں. کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں. سب سے پہلے میں پاکستانی بننا ہوگا. ہمیں صحیح معنوں میں مومن بننا ہوگا.